दस्तगीर पीर मो ख़वातीन व हज़रात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मैंने भी सारी ज़िंदगी इसी तरह की चीज़ें देखी हैं कि जब भी कहीं कोई तकरीब, कोई जलसा या कोई महफ़िल जो है वो सजाई जाती है और उसमें फैज़ साहब का नाम आता है तो लोग इतनी खुशी से, इतने ज़ौक़ व शौक़ से, इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं कि पिंडाल हमेशा मैंने भरा हुआ ही देखा है और अब भी मैं देख रहा हूँ कि बेशुमार लोग हैं और 3 दिन से आप लोग आ रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को इस काबिल नहीं समझ सकता कि फैज़ साहब के बारे में कोई गुफ्तगू या उनकी शायरी के बारे में कोई गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं उनके ग़ुलामों में से था और अगर मैं ये कहूँ कि मैं फैज़ साहब के चहेते ग़ुलामों में से था तो ये भी कुछ गलत ना होगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत से, जितनी खुश दिली से वो मेरी तमाम अहमकाना बातें सुन लिया करते थे और मुझे कभी उनके घर जाने के लिए उनसे इजाज़त नहीं लेनी होती थी, बस मैं चला जाता था। और मेरी हैसियत गो उन दिनों में, मेरी उम्र 21 साल थी उस वक्त, तो मेरी हैसियत उनके घर में एक ऐसी चीज़ की तरह थी कि जैसे किसी भी कमरे में एक गुलदान रखा होता है और कोई उसकी तरफ नहीं देखता, तो मेरी भी या कोई मेज़ पड़ी होती है, मैं भी वैसे ही था। इन सब लोगों की बातें सुनता था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा वो इन महफ़िलों और इन जलसों से ही सीखा। फैज़ साहब, मैं ये समझता हूँ कि जितने बड़े शायर थे उतने बड़े इंसान भी थे, क्योंकि मेरे जैसे नालायक को, जबकि वो कहा भी करते थे कि तुम बहुत जाहिल हो भाई। मतलब एक दफ़ा आपको शायद याद हो, एक नज़्म की तर्ज मैंने बनाई थी और वो थी कि आज बाज़ार में पाबजौला चलो। तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई वो तुमने बना ली है? मैंने कहा सर वो आज बाज़ार में तक बना ली है, पाबजौला का मतलब नहीं आता। तो उन्होंने कहा भाई वो पाँव में ज़ंजीरें वग़ैरह पहनकर जब कोई निकलता है उसको पाबजौला कहा जाता है, तो तुम जल्दी से वो बना लो, तो क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है। मैंने खैर बहरहाल ये इस तरह की बातें हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नवाज़िश। नहीं, ऐसा मत करें, ज़बान की गलती हो सकती है कोई ज़िया साहब को बुलाने में, ये फरीज़ा आप अंजाम दें, मैं ये नहीं करूँगा, आप ही मत दें। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़िया मोहिउद्दीन साहब का, जो मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु भी हैं और मेरे आजकल बॉस भी हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोग उनको जानते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में ज़िया मोहिउद्दीन। साहिबों और साहिबात, आप सब फैज़ साहब की शायरी के मुतक़िद हैं। आपने कभी फैज़ साहब की नस्र पे गौर किया? फैज़ साहब की नस्र में न सिर्फ सफाई है बल्कि बहुत गहराई भी है। जो ठहराव उनकी गुफ्तगू में था उसकी बेहतरीन अक्कासी उनकी बाज़ नसरी तहरीरों से में होती है। जो ख़त फैज़ साहब ने असीरी के ज़माने में एलिस को लिखे, उसमें उन्होंने निहायत दयानतदारी से अपने मुआशरे, अपने रवैयों और अपनी क़दरों का जायज़ा लिया। तो आज मैं आपकी खिदमत में एक चीज़ ये पेश करूँगा कि फैज़ साहब की नज़्म को उनकी नस्र के साथ पैवस्त किस तरह किया है मैंने।
یوں کہ جس سوچ اور فکر کا بیان فیض صاحب کی نثر میں ہوتا ہے اس کا اظہار ان کی نظم میں کس طریقے سے کیا گیا ہے. ایسا کرنے کی تحریک مجھے ان کے اس خط سے ہوئی جس میں انہوں نے لکھا، جب تم یہاں تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے ہم کبھی جدا ہی نہیں ہوئے. دل کے رشتوں میں وقت اور فاصلے اس طرح گھلتے ملتے اور مٹتے ابھرتے رہے ہیں کہ ان کے نت نئے تقاضوں کی اور نقشوں کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. یعنی کوئی آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور چلا جائے تو یوں لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا. شاید یہ بات میں کسی دن شعر میں ڈھال سکوں. اور اس بات کو انہوں نے شعر میں ڈھالا. آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے تھے مہرباں، اور بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ تھے. سوچ تخلیق سے کس حد تک ہم آہنگ ہوتی ہے، یہ تانا بانا ہے چھوٹا سا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک خط میں وہ لکھتے ہیں، 2 ہفتوں کے بعد گرمیوں کا موسم گزر چکا ہوگا، اور 1 ماہ کے بعد اس موسم کا زیادہ ناگوار زمانہ بیت چکا ہوگا. پھر دن چھوٹے ہونے لگیں گے، راتیں لمبی ہو جائیں گی اور سائے ڈھلنے لگیں گے. تمہیں براؤننگ کے مصرے یاد ہیں؟ سال کے اس مہینے میں دن بے پناہ طویل مگر راتیں کم از کم. تم کہو گی یہ فضول بات ہے. ایسی باتوں سے نہ گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، نہ اپنی مصیبت کا ازالہ ہوتا ہے، نہ اس سے گرہ میں پیسے آتے ہیں، نہ رنج اور عذاب کا خاتمہ ہوتا ہے. الفاظ سے نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے. شاید تمہارا کہنا ٹھیک ہو، لیکن ہمارے پاس سوائے الفاظ کے اور رکھا ہی کیا ہے؟ یا پھر جذبات ہیں جو الفاظ تخلیق کرتے ہیں، یعنی ایمان، ہمت، امید اور پیار. اور یہ سب بیش قیمت چیزیں ہیں جن کے سہارے ہم اپنی روح کا افتخار اور اپنے دل کی بشاشت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس غرور سے سر اٹھا کر چلیں اور بشاش رہیں. گرمی، خالی جیب، ویران دن جائیں جہنم میں. چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. آج بازار میں پابجولاں چلو، دست افشاں چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو. راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو. حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، صبح ناشاد بھی، روز ناکام بھی. ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے؟ شہر جانا میں اب باصفا کون ہے؟ دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے؟ رخت دل باندھ لو دل فگارو، چلو پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو، چلو. بچپن کا میں سوچتا ہوں تو ایک خاص بات یاد آتی ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین کا ایک ہجوم تھا. ہم اکیلے ان خواتین کے ہاتھ آ گئے. اس کا کچھ نقصان بھی ہوا اور کچھ فائدہ بھی. فائدہ تو یہ ہوا کہ ان خواتین نے ہم کو انتہائی شریفانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے کوئی غیر مہذب لفظ یا اجڑ قسم کی بات اس زمانے میں ہمارے منہ سے نہ نکلتی تھی، اب بھی نہیں نکلتی. نقصان یہ ہوا جس کا مجھے اکثر افسوس ہوتا ہے کہ بچپن میں کھلنڈرے پن کی وجہ سے ایک طرح کے لہو و لعب کی زندگی گزارنے سے ہم محروم رہے. مثلا یہ کہ گلی میں کوئی پتنگ اڑا رہا ہے، کوئی لٹو چلا رہا ہے،
کوئی گولیاں کھیل رہا ہے. ہم اس کھیل کود میں کو دیکھتے رہتے تھے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کے مصداق. ہم ان تماشائیوں کے صرف تماشائی بنے رہتے اور ان میں شریک ہونے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ہم اسے شریفانہ کام نہیں سمجھتے تھے. اس زمانے میں کبھی کبھی مجھ پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی، جیسے یکا یک آسمان کا رنگ بدل گیا ہے، بعض چیزیں کہیں دور چلی گئی ہیں، یا دھوپ کا رنگ ہنائی ہو گیا ہے. پہلے جو دیکھنے میں آیا تھا اس کی صورت بالکل مختلف ہو گئی ہے. دنیا ایک طرح کے پردہ تصور قسم کی چیز محسوس ہونے لگتی تھی. اس کیفیت کا بعد میں بھی کئی بار احساس ہوا. آسماں حد نظر راہ گزر راہ گزر. تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے. آسماں حد نظر راہ گزر راہ گزر. شیشہ میں شیشہ میں، اور اب شیشہ میں راہ گزر. رنگ فلک رنگ ہے دل کا میرے خون جگر ہونے تک. چمپئی رنگ کبھی راحت دیدار کا رنگ، سرمئی رنگ ہے ساعت بیزار کا رنگ. زرد پتوں کا خس و خار کا رنگ، سرخ پھولوں کا دہکتے ہوئے گلزار کا رنگ. زہر کا رنگ، لہو رنگ، شب تار کا رنگ. آسماں راہ گزر شیشہ میں. کوئی بھیگا ہوا دامن، کوئی دکھتی ہوئی رگ، کوئی ہر لحظہ بدلتا ہوا آئینہ ہے. اب جو آئے ہو تو ٹھہرو کہ کوئی رنگ، کوئی رت، کوئی شے ایک جگہ پر ٹھہرے. پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے. آسماں حد نظر راہ گزر راہ گزر. شیشہ میں شیشہ میں. تم نے اپنے گھر کی تنہائی کا ذکر کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ تنہائی کتنی کڑی ہے اور جدائی کے یہ لمحے کتنے گراں ہیں. ان کو دل سے دھویا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کا بوجھ اس تصور سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے کہ بیتے ہوئے دن کیسے اچھے تھے اور آنے والے دن کتنے بہتر ہوں گے. میں تو یہی کرتا ہوں. جب سے جیل خانے کا دروازہ بند ہوا ہے، میں کبھی ماضی کے پیرہن کو تار تار کر کے اسے مختلف صورتوں میں دوبارہ بنتا رہتا ہوں، اور کبھی آنے والے دنوں کو دام تصور میں مقید کر کے ان سے اپنی مرضی کے مختلف مرقع ترتیب دیتا رہتا ہوں. جانتا ہوں کہ یہ بیکار سا شغل ہے، اس لیے کہ خوابوں کو حقیقت کی زنجیروں سے آزاد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی تخیل کے بل پر گرد و پیش کی دلدل سے پاؤں چھڑا سکتا ہے. فراریت بری چیز ہے، لیکن جب ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں تو آزادی کی واحد صورت یہی رہ جاتی ہے. اسی نسخے کے طفیل مجھے جیل کی سلاخیں بہت ہی حقیر اور بے حقیقت دکھائی دینے لگی ہیں، اور بیشتر اوقات ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اب جو مقدمہ شروع ہوا ہے تو اس کی کارروائی میں مجھے ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی. میں بارہا دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، لیکن دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. یوں معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی مہمل ناٹک سا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائے گا، اچانک اور بے وجہ. نہ یہاں کوئی ہوگا، نہ کسی چیز کا سبب، نہ جواز. میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہیں، جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہیں، جو میری تیری انگلیوں کی بے حسی سے سب قلم نظار ہیں،
جو میرے تیرے شہر کی ہر ایک گلی میں میرے تیرے نقش پا کے بے نشان مزار ہیں، جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں، یہ زخم سارے بے دوا، یہ چاک سارے بے رفو، کسی پہ راکھ چاند کی، کسی پہ اوس کا لہو، یہ ہے بھی یا نہیں بتا؟ یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا؟ جو ہے تو بتا کہ کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں؟ بتا 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 بتا۔ آج کل کچھ احساس نہیں ہوتا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یا آہستہ سے گزر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ وقت کا وجود ہی باقی نہیں۔ ایسے ہے کہ جیسے ایک ہی دن اور ایک ہی رات بار بار گردش کر رہے ہیں، جو دن جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور رات کے خاتمے پر وہی دن پھر لوٹ آتا ہے۔ فردہ داری کا تفرقہ ہی باقی نہیں رہا، لیکن ہر چیز کو حقیقت تو وقت ہی بخشتا ہے، اور جب وقت غیر حقیقی ہو جائے تو ہر چیز بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو خرابی کے بہانے کب سے۔ چاک ہر بام ہر ایک در قدم آخر ہے، آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے، ماتھے پہ سیندور ملے، سر نگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے۔ اس طرح ہے کہ پس پردہ کوئی ساحر ہے جس نے آفاق پہ پھیلایا ہے یوں سحر کا دام، دامن وقت سے پیوست ہے یوں دامن شام۔ اب کبھی شام بجھے گی نہ اندھیرا ہوگا، اب کبھی رات ڈھلے گی نہ سویرا ہوگا۔ آسماں آس لیے ہے کہ یہ جادو ٹوٹے، چپ کی زنجیر کٹے، وقت کا دامن ٹوٹے، دے کوئی سنکھ دہائی، کوئی پائل بولے، کوئی بت جاگے، کوئی سانولی گھونگھٹ کھولے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اسیری کوئی شجاعانہ اور بلند مرتبہ بات ہے، اب پتہ چلا کہ اس میں نہ شجاعت کا کوئی مضمون ہے نہ عالی حوصلگی کا، اس میں صرف درد ہے، ناقابل بیان درد۔ اور اس درد کا صحیح احساس مجھے ایک گرفتار شکاری پرندے سے ہوا جس کی کچھ دنوں سے ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک شکرا ہے جو کچھ دن پہلے ہمارے غسل خانے میں آ پہنچا اور ہمارے خدمتگار قیدی نے پکڑ لیا۔ سدھانے کے خیال سے قیدی نے اس کی ٹانگ میں ایک رسی باندھ کے ایک ٹوکرے کے اندر بند کر دیا، لیکن اسی شام وہ کسی طرح ٹوکرے سے نکل گیا اور اڑ کر ہمارے صحن کے ایک درخت پر جا پہنچا۔ اس کی رسی شاخوں میں الجھ گئی اور وہ تمام شام پھڑپھڑاتا رہا۔ ہم اس کی گلوگیر فریاد سنتے رہے۔ اگلی صبح ہم نے اسے نیچے اتار لیا، لیکن اس کی ٹانگ کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، اب نہ وہ لڑ سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے، بے کسی کے عالم میں صحن میں دبکا بیٹھا رہتا ہے۔ ایک دن پہلے اس کی آواز سے جن کووں چڑیوں میناؤں کی جان خطا ہوتی تھی، اب وہی پرے باندھ کر اس کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور بیک آواز اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تذلیل پر شکرے کی مغرور چمکدار آنکھیں درد سے دھندلا جاتی ہیں۔ پرندے رو تو نہیں سکتے، لیکن اس بیچارے کی بے بسی دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ ہم اسے اچھی طرح کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن غالباً وہ 2-4 دن میں مر جائے گا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نظام فطرت میں بے زبان مخلوق کی بے کسی کا علاج یہی ہے۔ فطرت میں ان کے درد کا دارو موت ہے۔ یہ صرف انسان کا مقدر ہے
کہ وہ اپنا درد اور زخم اپنے دل میں لیے جیے جائے، سال در سال، نسل در نسل، قرن در قرن، کیونکہ اس کے درد کا علاج مرنے سے نہیں ہوتا، جینے سے ہوتا ہے۔ اس کے مسائل موت سے نہیں، زندگی ہی سے حل ہوتے ہیں۔ اسی خاطر اسے وہ ایمان اور وہ نظر بخشی گئی ہے جو اس کی ذات سے پرے اور اس کے عہد سے آگے دیکھ سکتی ہے۔ اسی سہارے پر وہ دکھ اٹھایا جاتا ہے اور امید کیا جاتا ہے، اس دن کی امید جو شاید اسے دیکھنا کبھی نصیب نہ ہو۔ وہ دن جب سارے غم مٹ جائیں گے، سب درد تھم جائے گا، جب رونے کی بجائے ہنسنا ہوگا اور سب آنسو خشک ہو جائیں گے۔ انہی صدیوں میں انسان نے بولنا اور سوچنا سیکھا۔ ان گنت صدیوں کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں سے کام لینا سیکھا۔ شاید اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب وہ خوش رہنا بھی سیکھ لے گا۔ چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں، جو گزر گئی ہیں راتیں انہیں پھر جگا کے لائیں، جو بسر گئی ہیں باتیں انہیں یاد میں بلائیں، چلو پھر سے دل لگائیں، چلو پھر سے مسکرائیں۔ کسی شہ نشیں پہ جھلکی وہ دھنک کسی قبا کی، کسی رگ میں کس مسائی وہ کسک کسی ادا کی، کوئی حرف بے مروت کسی کنج لب سے پھوٹا، وہ چھنک کی شیشہ دل تہ بام پھر سے ٹوٹا۔ یہ ملن کی نا ملن کی، یہ لگن کی اور جلن کی جو صحیح ہیں وارداتیں، جو گزر گئی ہیں باتیں، جو بسر گئی ہیں راتیں، کوئی ان کی دھن بنائیں، کوئی ان کا گیت گائیں، چلو پھر سے مسکرائیں، چلو پھر سے دل جلائیں۔ فیض صاحب کے سلسلے میں ہم آج سب اکٹھے ہوئے اور میں بے حد مشکور ہوں آپ سب لوگوں کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور فیض صاحب کا میرے رقص میں ہمت بندھانے میں بہت ہاتھ رہا ہے۔ ہمیشہ وہ جب آرٹس کاؤنسل میں ہوتے تھے فیض صاحب، تو اس وقت سے وہ مجھے باقاعدہ میرے گھر جا کے بھی میری والدہ سے میرے والدین سے بات کرتے رہے میری گروتھ کی ایز اے ڈانسر، اور میں ظاہر ہے کہ خود ہی انہوں نے پھر بلا لیا آج۔ اب یہ ہے کہ آخری جو انہوں نے مجھے بات کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ یہ تو ہوا جو تمہیں کتھک نے دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کتھک کو کیا دیتی ہو۔ تو میں اپنی چھوٹی سی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ خدا کرے کہ ہماری قوم میں سے رقص کی جو امنگ ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ رقص ایک ایسی چیز ہے جو صرف آزاد شخص کر سکتا ہے۔ پوری آزادی چاہیے آپ کو، ہاتھ پھیلانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اپنے چاروں طرف جو انرجی ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہ بات نہیں کر سکتے جو ہم اپنے جسم سے اور روح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہومج، ایک میں ان کی حاضری دیتی ہوں فیض صاحب کی آج۔ وہ تو بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے انسان تھے، لیکن شاید ان کے نام سے اندر سے ایک رقص کی نئی لو پیدا ہوتی رہتی ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں۔ تھینک یو۔
اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونڈتا ہے جو خرابی کے بہانے، کب سے چاک ہر بام ہر قدر کا دم آخر ہے، آسماں کوئی پروہت ہے جو ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے، ماتھے پہ سندور ملے، سرنگوں بیٹھا ہے چپ چاپ، نہ جانے
इस तरह है कि बसे पर्दा कोई साहिर है, बसे पर्दा कोई साहिर है, जिसने आफाक पे फैलाया है यूं सैर का दामने वक्त से पैवस्त है, यूं दामने शाम। अब कभी शाम बुझेगी ना, अंधेरा होगा। अब कभी रात ढलेगी ना, सवेरा होगा। आसमां से लिए हैं कि ये जादू टूटे, दुख की जंजीर कटे, वक्त का दामन छूटे। दे कोई शंख धुआई, कोई पायल बोले, कोई बुत जागे, कोई सांवली घूंघट खोले।
Yeah.